अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं तारिक हफीज। लॉकडाउन की सूरत हाल है और इस लॉकडाउन में बहुत से मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने का काम अलखिदमत फाउंडेशन अपने रजाकारों के जरिए कर रही है और कोशिश होती है कि कोई शख्स भूखा ना रहे, सफेद पोश तबके तक भी राशन पहुंचे कि यही हकीकी नेकी है, किसी के पेट को भरना और किसी की जरूरियात को पूरा करना, किसी की मदद को आना। अलखिदमत फाउंडेशन ने अब तक तकरीबन जो 2-3 दिन पहले के फिगर थे वो 1.25 अरब के करीब जो है वो राशन जो है वो तकसीम किया है, जिसमें रमजान राशन प्रोग्राम और लॉकडाउन राशन प्रोग्राम जो है वो दोनों शामिल हैं। इस किस्म की जो तंजीमें, फलाही तंजीमें काम कर रही हैं पूरे मुल्क में, वो अपने तय कोशिश करती हैं, जो डाटा कलेक्ट करती हैं और इसके साथ साथ उन तक राशन भी पहुंचाती हैं। हमने अब तक जितनी भी ट्रांसमिशन की है, जितने भी प्रोग्राम्स किए, उसमें कई मुस्तहिकीन की कॉल्स आई, उनकी लिस्ट मुरतब की गई, उसके बाद अलखिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान को दी गई, रजाकारों के जरिए उन तक घर की दहलीज तक जो है वो राशन पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह टीवी टुडे और अलखिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से ये जो ट्रांसमिशन है इसका ये इंतहाई फायदा हुआ है। लॉकडाउन कब तक रहेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरूरियात जिंदगी की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारी जो टीम बैठी है वो आपका नाम और नंबर एड्रेस नोट करेगी और आप तक यकीनन इंशाल्लाह राशन पहुंचाएगी। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, जिनसे गुफ्तगू हम करेंगे, अली रजा साहब हैं जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अली रजा साहब। वालेकुम सलाम। अली साहब, ये फरमाइएगा कि अलखिदमत फाउंडेशन के जो रजाकार हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब तक जो राशन पहुंचाया गया, क्या तरीका आपने अपनाया है, किस तरीके से आप इस मरबूत निज़ाम को लेकर चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो अलखिदमत के रज़ाकार हैं वो यूनियन कौंसिल लेवल तक मौजूद हैं। तो जहाँ पे ज़ाती राब्ते भी मौजूद हैं, जहाँ पे ज़ाती जान पहचान भी मौजूद है। इसके अलावा जो लोग हमें रेफ़र करते हैं तो अलखिदमत को क्रेडिबल समझते हुए करते हैं, तो फिर हम अपनी तहकीक के ज़रिए मालूम भी करते हैं और इस तरह मैक्सिमम कोशिश यही की जाती है कि मुस्तकीन जो है वो जेन्युइन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी यही है कि अब तक जो हमने बाद में भी उसका सर्वे किया वो मुस्तकीन तक ही पहुँच रहा है। तो ये फरमाइएगा कि ये तो बड़ा मुश्किल नहीं होता कि एक एक घर तक पहुंचना, और खुसूसन जब कोई आफत आती है तो वहाँ पे अलखिदमत फाउंडेशन जब जाती है तो ये पता होता है कि इस मखसूस इलाके में आफत है और इधर से कलेक्ट करना है और यहाँ पे तकसीम करना है। तो कोरोना तो जो है वो पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त मौजूद है, तो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से डोनेट कर रहे हैं डोनेशंस और डोनर्स हमारे साथ, और आप आगे किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर किस तरह से डाटा मुरतब कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जो कि रज़ाकार होना, वॉलंटियर होना बजाते खुद एक बहुत बड़ी विल की वजह से हो सकता है, और मौजूदा हालात में जहाँ लाइफ रिस्क है, तो उसमें जब एक शख्स अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालकर रज़ाकार होने का फरीज़ा सर अंजाम देता है, तो वो फिर जो SOPs होते हैं जो अलखिदमत का हेड ऑफिस उनको देता है उसमें पूरी तरह अमल करता है। ज़ाहिर है उसमें तहकीक भी शामिल है, उसमें बाद में उसका इम्पैक्ट भी शामिल है, और इस तरह से वो यूनियन कौंसिल लेवल तक और आगे गली मोहल्ले के लेवल तक इन चीज़ों को लेकर चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आते हैं। जो अलखिदमत फाउंडेशन इस वक्त राशन दे रही है, एक तो खुश्क राशन है और दूसरा पका पकाया खाना है, इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, और खुश्क राशन में क्या चीज़ें आप देते हैं और कितने दिनों की होती हैं वो? खुश्क राशन में जो डोनर्स हैं उनकी तरफ से शुरू में तो जो रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ औक़ात डोनर चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो राशन की, बाज़ औक़ात वो चाहते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पे, तो हमने पहले तो उनकी सवाबदीद पे रखा, फिर अब एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है। उसमें ज़ाहिर रमज़ान का महीना भी है, एक नीड होती है, तो 2,500 से 3,000 तक एक पैकेज बनता है, जिसमें 15 दिन का एक नॉर्मल फैमिली का राशन जो है वो उनको मुहैया किया जाता है। ज़ाहिर है कि इतना राशन होना चाहिए कि कुछ दिन उनके निकल जाए और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़े। तो क्या जो आप राशन देते हैं 15 दिन का, उसके बाद दोबारा से उस फैमिली को टच करते हैं, किसी और तंजीम ने दिया या नहीं दिया, या फिर जो आपके पास लिस्ट मुरतब होती है वो आप उसको लाजमी मुहैया करते हैं? नहीं, हम फॉलो अप रखते हैं और ज़ाहिर है कुछ मुद्दत बाद जब उसको दोबारा ज़रूरत होती है तो उसको लेकर चलते हैं। और इसमें हमें तो बड़े ही मौजज़ाना किस्म के यानी फीडबैक सामने आए हैं कि बाज़ लोग जब उनके पास कहीं और से राशन पहुंच जाता है तो वो खुद कहते हैं कि भाई हमारे पास मौजूद है। और दोनों तरफ से यानी ऐसा भी हुआ है कि जो डोनर्स हैं उनके मामले में भी बड़े मौजज़ाना चीज़ें सामने आई हैं, और दूसरी तरफ जो लेने वाले हैं उनकी तरफ से भी बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसालें सामने आई। तो ऐसी मिसालें हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और डोनेशंस भी जो हैं वो मिलते जाते हैं, इस मामले पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से तो पाकिस्तान चैरिटी करने में बहुत आगे है। तो इस वक्त तो बिल्कुल यानी ऐसी सूरत हाल जिसमें आमदनी कम है, हालात मुश्किल हैं, आगे का कोई पता नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इस मामले में तो इस सूरत हाल में तो जो चैरिटी वो कम होनी चाहिए ना,
فطری جو ہے Savings فیکٹس اینڈ فگرس، کرتے ہیں لیکن چیریٹی کہیں زیادہ ہوئی ہے. بلکہ ایک ڈونر کی مثال ہم دیتے ہیں کہ ان کو ہم نے جب اپروچ کیا تو انہوں نے ہمیں 1 کروڑ روپے دیے میڈیکل اکوپمنٹ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اس وقت راشن کی ضرورت ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے خرچ نہ کریں، 1 کروڑ انہوں نے اور دے دیا راشن کے لیے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، جذبہ بھی بلند ہوتا ہے. اچھا، تو یہ فرمائیے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے اس تک کیسے رسائی آپ پاتے ہیں؟ وہ تو بڑا مشکل نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ سب سے مشکل مرحلہ ظاہر ہے. سفید پوش ہمیشہ چاہے گا کہ اس کا نام بھی نہ آئے، اس کا ذکر بھی نہ آئے. اور ہمارے ہاں ایک کلچر جس کو اوور آل بھی کنڈیم کیا گیا ہے کہ جس میں تصویر کھینچنا شامل ہے اور باقی چیزیں شامل ہیں. تو اس معاملے میں پھر سفید پوش تو بالکل ہی ہائیڈ کر جاتا ہے اپنے آپ کو. تو ظاہر ہے الخدمت کا پہلا فوکس وہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپروچ کیا جائے جن کو خاموشی سے ان کی خدمت کر دی جائے. اور ان حالات میں خاص طور پہ بہت سارے ایسے لوگ جو سفید پوش نہیں تھے وہ بھی ہو گئے. تو الحمدللہ الخدمت سروے کر کے اور اس طرح تو کیا تحقیق کر اس کے ایکٹیویٹی کی کوئی پکچر وغیرہ بھی لیتے ہیں آپ راشن دیتے ہوئے؟ پکچر کو حت المقدور اوائڈ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ڈونر، چونکہ الخدمت تو ایک ڈاکی کے فرائض سر انجام دیتی ہے، اور یہ الحمدللہ لوگوں کی جو ہے وہ اس پہ کریڈیبلٹی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اس وقت فیلڈ میں نظر آتے ہیں الخدمت والے. لیکن یہ ہے کہ تصویر بہت جہاں ضروری ہو وہاں بھی ایسی اس سے کر کے کہ پتہ نہ چلے یا چہرے نمایاں نہ ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ڈونر کی کوئی اس کی تسلی کی تھی یا تشفی کے لیے، ورنہ ہم اوائڈ کرتے ہیں. ورنہ تصویر سے اوائڈ کرتے ہیں؟ بالکل. کیونکہ تصویر پہ تو سوشل میڈیا پہ بھی کافی کرٹیسزم سامنے آتا ہے نا کہ اگر آپ تصویر وغیرہ وائرل کر دیں. ابھی حال ہی میں وزیر اعظم صاحب کی ہوئی تھی جس میں گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک باکس دیا تھا کسی خاتون کو. بہرحال حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ تو کہا گیا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو تب نہ پتہ چلے، تصویر تو بالکل ایک نمایاں چیز ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی کی جاتی ہے. اچھا علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ اسکول بھی جو ہے وہ رن کر رہے ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو یہ فرمائیے کہ اس لاک ڈاؤن میں جو اسٹوڈنٹس کا حرج ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ظاہر ہے اتنا لمبا بریک جو ہے وہ آیا، اور وہ بھی سیشن کے سٹارٹ میں بھی سیشن سٹارٹ ہونے والا تھا، کئی بچوں نے تو بکس نہیں لی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کر لیا جائے گا، اور اس کے کیا طریقہ ہے، کیا طرز عمل اپنایا گیا؟ دیکھیں، حکومت نے ایک اچھا اقدام کیا کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں متوقع تھیں اس کو انہوں نے یہ والی چھٹیاں کنسیڈر کر دیا. تو امید ہے انشاءاللہ کہ 1 جون کے جو اسکول کھلیں گے تو وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، تعلیمی سیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تمام تر صورتحال ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی تنظیمیں بہت سا کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ ڈیٹا ایکسچینج بھی کرتے ہیں، لسٹیں ایکسچینج کرتے ہیں کسی جگہ؟ کیونکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک جگہ این جی او ایک فلاحی تنظیم نے دے دیا تو دوسری جگہ آپ لوگ پہنچ جائیں، ان کو اور راشن دے دیا جاتا ہے، تو یہ یا ان کی طرف سے انکار سامنے آتا ہے. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اور مطلب زیادہ ڈیمانڈ آتی جاتی ہے. نہیں، اصل میں ایکسچینج کرنے کا تو اس طرح کوئی آفیشیل سیٹ اپ نہیں ہے. البتہ جہاں ذاتی روابط موجود ہیں وہاں ایکسچینج ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ ڈی سی کی پرمیشن سے جو ہے وہ آپ کریں گے اور لسٹیں ایکسچینج کریں گے تاکہ ڈبلنگ نہ ہو اور احتیاطی تدابیر کو اپنایا جا سکے تاکہ کورونا زیادہ سے زیادہ نہ پھیلے. پریکٹیکلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ آئیڈیل ہے. جو سچویشن اس وقت ہے کہ ظاہر ہے حکومت کو بھی وہ 12,000 جو ہے وہ تقسیم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو عملی طور پہ گراؤنڈ میں جا کے سچویشن مختلف ہوتی ہے. اس میں پھر ذاتی روابط جہاں ہیں این جی اوز کے آپس میں، وہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ پھر لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا رسپانس کرتا ہے. اچھا، یہ کام کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں اور رضاکار ڈھونڈنے میں کوئی مشکلات بھی پیش آتی ہیں؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رضاکار الحمدللہ یعنی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کی خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن میں جس میں وبا ہو اس میں ان کی اکوپمنٹ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی جانب باتوں ہمیں جوائن کیا ہے راؤ شعیب احمد صاحب نے، جو کہ سیکرٹری ہیں گڈ گورننس اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی نائب صدر ہیں پی ٹی آئی بہاول نگر کے. السلام علیکم راؤ شعیب صاحب. جی وعلیکم السلام طارق صاحب. شعیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کے اپنے علاقے میں کون کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی تعاون جو ہے وہ مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ ایک اچھا جا رہا ہے اور بہترین جو سینیریو ہے وہ سامنے آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے.
آمین. تو الحمدللہ جی بھاول نگر ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں خاص طور پہ ڈی سی او صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ فرینڈز آف بھاول نگر کے نام سے ایک پلیٹ فارم انہوں نے تشکیل دی ہے, اور اسی طرح تمام تحصیلوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک اس کی مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر مختلف این جی اوز کے لوگ بھی ہیں اور مقامی تحصیلدار اور جو مقامی عملہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس کا بیسیکلی مقصد ان کا یہ ہے کہ جتنا بھی فنڈ تقسیم ہو رہا ہے تحصیل کے اندر جو پرائیویٹ لوگ دے رہے ہیں اپنی طرف سے جی وہ ان کی کوارڈینیشن سے دیا جائے تاکہ یہ چیز ڈیٹا ان کے پاس رہے کہ کن لوگوں کو راشن چلا گیا اور کن لوگوں کو ابھی تک راشن نہیں ہے. تو یہ پریکٹس کیسی جا رہی ہے سر؟ شروع میں تو این جی اوز نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ حکومت نے ٹھیک جاری نہیں کیا, لیکن بعد میں حکومت نے وضاحت کی کہ یہ اس لیے کہ ایکسچینج ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکیں. نہیں دیکھیں جی یہ بہت اچھا نوٹیفکیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہر این جی او اپنے طور پہ راشن تقسیم کر رہی تھی اور یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ ایک ہی گھر کے پاس 3 این جی او نے جا کے راشن دے دیا تھا. تو اس طرح جب یہ کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے. ڈیٹا شیئر ہونے کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے ایریاز رہ گئے ہیں اور کن کن ایریاز میں راشن تقسیم ہو گیا. اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے ہم سے جب یہ شیئر کیا ڈیٹا تو پھر انجمن تاجران کے نمائندوں نے بتایا کہ تاجر برادری میں بھی تقسیم نہیں ہوا تو ان کی لسٹنگ ہوئی اور اس میں بھی تھوڑا بہت کام ہوا, ان کو بھی جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا. اچھا آخر میں بتائیے گا, کیونکہ میں نے مہر کاشف پریہاڑ صاحب کی جانب جانا ہے جو کہ ایم پی اے نون لیگ کے. شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی فرنٹ فٹ پہ ہیں, ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ ہیں, پولیس اور دیگر انتظامی ادارے جو ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ, ان کے لیے کچھ کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے؟ جی دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ جو بھی سولجرز ہیں جو بھی لوگ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ ان کے لیے تمام ہر طرح کے جو ہے وہ ان کو جو ریکوائرمنٹ اس کی پوری کی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہارون آباد میں مختلف صفائی تنظیموں نے ہاسپٹلز میں اور جو قرنطینہ سینٹرز میں اور جو ٹی ایم اے کے عملہ ہے انہیں کٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں. مختلف بزنس کمیونٹی نے بھی اور جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اور عام جو جنرل لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ میں جو کٹس اویلیبل ہیں وہ کٹس لے کے ان سب کو پرووائڈ کیا. اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایون کہ فقیر والی چھوٹا سا اسٹیشن ہے وہاں, کچی والا وہاں, ان سارے علاقوں میں جو ہے کٹس دی گئی ہیں اور الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں آ رہا ہمیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا راج شعیب احمد صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. میں مہر کاشف پریہاڑ صاحب کی جانب بڑھوں گا جو کہ ممبر ہے پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم مہر کاشف صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مہر کاشف صاحب فرمائیے گا کہ آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں؟ آپ کے علاقے کی اپنی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو راشن ہے یا احساس کفالت پروگرام ہے پالیسیوں پر آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے میرا مطلب میں صرف برائے تنقید نہیں, بیکاز آئی تھنک کہ یہ جس طرح کا موقع ہے اس پہ ہمیں پالیٹکس تو نہیں کرنی چاہیے. بالکل. باقی آئی ایم شیور اور جو ابھی تک جو نظر میں آیا ہے کہ ہاسپٹلز جو مین ڈی ایچ کیوز ہیں ان میں کوارنٹین سینٹرز ہیں اور علاج کے لیے بھی میرا مطلب ہے obviously اس کا جو کچھ علاج معالجہ ہے ایریتھرومائسین ایکسیٹرا وہ چیزیں تو اویلیبل ہی ہوتی ہیں, اس پہ کوئی کمپلیکیٹڈ پروسیجر تو ہے نہیں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ obviously سیٹسفیکٹری یقیناً ہوگا, لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ آئی مین اس کا اصل فیلیور جو ہے وہ جس نوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے سرکار, اس میں کوئی جان نہیں ہے. اور کسی بھی صورت اگر آپ کہ کسی بھی طرح کے اس طرح کے ہولڈ اپ ایکسیٹرا سے کوئی اس کے پھیلاؤ میں فرق پڑ رہا ہے تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. آپ چھوٹے ٹاؤنز میں فوکس رہتے ہیں, بڑے شہروں میں بھی آپ بھی ادھر ہی رہتے ہوں گے کہیں نہ کہیں, لیکن چھوٹے شہروں میں تو بالکل اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. اور جب کوئی 5, 7, 10 کیسز کٹھے آتے ہیں تو 4 دن کے لیے وہاں پہ تھوڑا بہت ناکہ بندی ہو جاتی ہے, لیکن پیپل گیٹ اوے ود ڈوئنگ واٹ ایور دے وانٹ ٹو. تو آئی تھنک کہ وہ جو لاک ڈاؤن کا طریقہ کار تھا وہ انتہائی زیادہ جسے کہتے ہیں نا انسیٹسفیکٹری ہے. اٹس ناٹ سیٹسفیکٹری ایٹ آل. اس سے بہت بہتر اقدامات کیے جا سکتے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن ہی اس کا سلوشن ہے. اور ٹیسٹنگ بیسکلی ٹھیک ہے نا جی, مین چیز ہے کہ ٹیسٹ کرایا جائے. ایسا کوئی جیسے کہتے ہیں نا ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو میری اوپینین تو یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں مزید سختی ہونی چاہیے تھی؟ ہاں جی, لاک ڈاؤن کی نیچر چینج ہونی چاہیے. میں بیٹھا دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ لوگوں آپ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ترخان جو ہے
یا ایک لوہار جو آپ اس کی دکان کیوں بند کرا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ نے جبکہ رش تو زیادہ آبویسلی کھانے پینے کی دکانوں پہ ہونا ہی ہونا ہے, جب ادھر اتنا رش ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ آئی تھنک کہ بازاروں کو جتنا اس وقت ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جتنے ہمارے پاس فورسز ہیں, یعنی ان کو بروئے کار لانا چاہیے, ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ یوٹیلائز کرنا کا چاہیے. مہر کاشف تیار صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس جی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. علی رضا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی رکھی گئی ہے وہ نہیں رکھی جانی چاہیے تھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ دیہڑی دار اور مزدور طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوگا اور کھانے پینے کی قلت پیدا نہ ہو, تو اس لیے تھوڑا سافٹنس کی طرف وہ گئے. دیکھیں جس طرح یہ بھی فرما رہے تھے کہ دنیا میں واحد اس کا جو سلوشن ہے وہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن بالکل. تو بہرحال دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کوئی سختی نہیں ہے, اور بعض جگہوں پہ تو خاص طور پہ جو زیادہ آبادی والی جگہ ہیں ان میں تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ لاک ڈاؤن ہے, اور اس سے ایون فلاحی کاموں میں بھی رکاوٹ پیش آتی ہے. تو لاک ڈاؤن میں یقیناً سختی ہونی چاہیے, اور بالکل اس طرح سے یہ نہیں اسمارٹ لاک تو آپ ڈاؤن نہیں کے نام سمجھتے کہ پر اس سے ڈسٹربنس زیادہ ہوگی, لوگ زیادہ بے روزگار ہو جائیں گے نہیں, اس اور میں کھانے کی قلت پیدا ہو جائے گی؟ جی ہاں, اس میں ٹیکنیکل طریقوں سے کیا جائے چیزوں کو. مثلا اگر آپ پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں جو ہیں نا وہ کھلیں اور فلاں فلاں چیزیں بند ہوں, تو وہ اگر آپ ٹائمنگ ایسی رکھتے ہیں جس میں رش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, تو کئی ایسی پالیسیاں ہیں جن کو بہتر کر کے لاک ڈاؤن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح جو لاک ڈاؤن ہے وہ عموماً گنجان آباد علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کی جانب آتا ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے اور موسیقی کا ایک بڑا نام انٹرنیشنل گائک ہیں استاد حامد علی خان صاحب, نامور کلاسک گائک ہیں. السلام علیکم حامد علی خان صاحب. وعلیکم السلام. حامد علی خان صاحب, یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے, ہم چاہتے ہیں آپ خیریت سے رہیں, اور اللہ کا کرم ہے. اس مشکل صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, اور اس وقت معاشرتی سطح پہ جو مخیر حضرات ہیں وہ کس طریقے سے کورونا کا مقابلہ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں غریبوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس وقت اتنی بری وبا پھیلی ہوئی ہے جو پوری دنیا پہ, یہ کسی ایک ملک میں نہیں ہے, یہ تو ساری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. بالکل. تو اس کو گورنمنٹ نے اچھا ٹھیک کیا ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. جان کی آگے کوئی چیز تو نہیں نا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک اس وقت مشکل کی گھڑی ہے, اس میں جو معیشت میں برا اثر پڑ رہا ہے, لوگ پریشان ہیں سب. ہم دیکھیں, ہم تو فنکار لوگ ہیں, ہم بھی گھروں پہ نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں عادت ہے کبھی ملک سے باہر, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر, ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. کیونکہ ایک اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی ہے, اللہ اس پہ جان چھوڑا ہے, تو خیال کرنا چاہیے ہماری عوام کو بھی اس بات کا. ٹھیک ہے, ایسا ایسا حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو کسی طریقے سے تھوڑا کم کیا جائے, تو وہ بھی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا استاد حامد علی خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے, کنسرٹس جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, فنکشنز بھی ختم ہو گئے ہیں, تو جو سنگرز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ایک سنگرز ایسوسیشن بھی ہے اور آپ اس میں بڑے انوالو بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد ہو رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے سب معاملات سنگرز کے حوالے سے؟ نہیں, بالکل کچھ نہیں. آپ یقین کریں گے کہ ہمارے جو قریب لوگ ہیں ہلکے کے, میں وہ کوئی اللہ معاف کرے وہ کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی بڑھائی نہیں کر رہا, خود ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں, میرے بچے کر رہے ہیں, جو ہماری فیلڈ کے جیسے لوگ ہیں. ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جب ہمارا کام نہیں تو یہ کہاں سے کرتے ہوں گے, تو ہم بھی تو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, لیکن اس کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اللہ ہمیں نہیں کہ جی ہمیں نہ ہو. حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں جو اس طرف نہیں آئے وہ باقاعدہ سب لوگوں کی طرف آئے, لیکن یہ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے شور بھی نہیں مچایا. یہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا بھی کام ہے, ہم بھی اسی کام سے روزی کماتے ہیں. جتنے بھی اب دیکھیں, ایک سنگر کے ساتھ کم از کم کچھ 3-4 گھر پلتے ہیں. بالکل. اس میں میوزیشین ہوتے ہیں, اس میں ساؤنڈ والے ہوتے ہیں, اس میں سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں, اس میں ڈرائیور لوگ جو گاڑی ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں, پھر وہ ہیلپر ہوتے ہیں. یہ تو کتنے لوگوں کا گھر پلتا ہے ایک سنگر کے ساتھ. تو جب وہ سنگر ہی گھر پہ بیٹھا ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے بھی چولہے بند ہیں اس وقت. تو پھر وہ ہم لوگ جتنے بھی یہ فنکار لوگ آپ کو پتا ہوتے تو یہ نرم دل کے ہی ہیں نا, کیونکہ سخت دل کا تو فنکار ہو ہی نہیں سکتا. ہم میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو بڑے سخت دل کا ہو
وہ کوئی نامور فنکار نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ بہت نرم دلی کا کام ہے۔ تو خان صاحب یہ فرمائے گا کہ جو کلچرل فنڈ قائم کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، نہیں جی، ہم پتہ نہیں پھر کن لوگوں کو مل رہا ہے، اگر مل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ہم نے تو نہیں پتہ کیا کبھی، نہ ہمیں اللہ کوئی ایسی ہم کوشش کریں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ استاد حامد علی خان صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں، لیکن اپنے تئیں جو ہے وہ امداد جو ہے وہ جاری ہے۔ منظور قادر بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ترجمان چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہیں پنجاب کے۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، فاروق صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بھٹ صاحب فرمائیے گا کہ جو ویلفیئر سینٹرز ہیں، چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں پنجاب میں، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اختیار کی گئی ہیں خصوصاً کورونا سے بچاؤ کے لیے؟ جی طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اہم موضوع کی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دلی سے آتا، ایک تو آپ کے پاس ماشاء اللہ علی رضا صاحب لکھتے ہیں نو ڈاؤٹ الخدمت فاؤنڈیشن جو اتنا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ، ریلی اپریشیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاشف فریاد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ گفتگو کرا رہے تھے، جو انہوں نے بات کی کہ لاک ڈاؤن میں اس طرح کی کوئی جان نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سن پا رہے ہیں بھٹی صاحب؟ آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جی 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 آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مار کاشف صاحب جو فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں اس طرح کی سختی نہیں ہے، کوئی اسٹرکٹنس نہیں ہے، تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو ملک کے مسائل ہیں، جو آپ کا دہریدار طبقہ ہے، جو آپ کا غربت کی لکیر سے بھی نیچے کا طبقہ ہے، اس کو جب آپ نے 3 دن سختی کی تھی لاک ڈاؤن میں تو چیخیں آنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ لاک ڈاؤن اس طرح سے نہیں کر پاتے جو گفتگو فرما رہے تھے، اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تدابیر ہیں، اقدامات ہیں اور احتیاطی تدابیر ہیں۔ دیکھیں خاص پروگرام کے ذریعے مطلب تاریخ کا سب سے بڑا جو ریلیف پیکج ہے وہ عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی بھٹی صاحب وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن جو سینٹرز ہیں، جو آپ کے بیوروز ہیں، اس میں کس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو بچوں کے لیے؟ اس میں یہ کرتا چلوں کہ جو سماجی فاصلہ ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کو پورا جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ ہماری جو چیئرپرسن صاحبہ ہیں، چیئرپرسن سارا احمد صاحبہ ہیں جو پنجاب کو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے پنجاب پولیس کے ہمراہ ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے، جس میں انہوں نے جتنے آپ کے روڈ پہ جو بچے کھڑے ہوتے ہیں، جو بیگرز ہیں، جو اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان ساروں کو انہوں نے حکومتی تحویل میں لیا اور ان کو بیورو میں لے جا کے ان کی پوری جو ذمہ داری ہے وہ لی ہے اور ان کو وہاں پہ محفوظ کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سورس ہو سکتے ہیں اس کے کورونا کے پھیلاؤ کا۔ روڈ پہ کھڑے ہو کے روڈ پہ تو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں سر، ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، وہ تو چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے؟ نہیں سر، چائلڈ لیبر والے نہیں کرتے سر، چائلڈ لیبر کا اپنا ایک کام ہے، یہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے اندر آتا ہے، اس کی ڈومین میں آتا ہے، اور اس پہ الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ضلع عثمان بطار صاحب اور جو ہماری چیئرپرسن ہے سارا احمد صاحبہ کی قیادت میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا سی ایم صاحب گئے ہوئے تھے سیالکوٹ دے گئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کا جو آفس ہے اس کا وزٹ کیا ہے، بچوں سے ملاقات کی ہے، انہوں نے خاصے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ ماشاءاللہ جو اقدامات بیورو کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سکسیسفل۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی انضامات جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی طرف اس لیے نہیں گئے کیونکہ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بے روزگار ہو جانا تھا۔ فوزیہ جٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، نیشنل ویٹ لفٹر ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنے والی خاتون ہیں۔ السلام علیکم فوزیہ جٹ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جٹ صاحبہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کینسل ہیں اور سرگرمیاں جو ہیں وہ اور ہی جا رہی ہیں، تو کس طرح سے آپ اپنے دن گزار رہی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عوام الناس کو خصوصاً کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے یہ ٹائم؟ سر پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کہ ہے سب صرف ہماری ایکٹیویٹیز نہیں، تمام تر ملک میں ہر چیز بند ہے، جو کہ حالات آپ کے سامنے ہی ہے، کیا ہے کاروبار ہے تو وہ بھی بند ہے، ہر بندہ بے روزگار ہوا پڑا ہے، تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد اس رمضان کے صدقے ہی ہمیں نجات دے اور تمام تر جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ اب تک بھی
اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے, مذاق سمجھ رہے ہیں کہ مطلب کہ چلو بچوں کو تو ہم کسی طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کے سختی کر کے ہم ان کو روکا جا سکتا ہے, جبکہ جیسے کہ ہمارے بزرگ ہیں ہم ان پہ تو یہ سختی نہیں کر سکتے, اور ان کو اگر کہا جائے تو حد تک مطلب کہ کچھ جو ہیں وہ بات تو سنتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ موت تو آنی ہے, جیسے ہے برحق ہے تو ہم ایسے کیوں نہ کریں, باہر کیوں نہ نکلیں. تو یہ جو چیز ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں تاکہ اپنا بھی خیال رکھ سکیں, اپنے بچوں کا بھی رکھ سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فوزیہ جٹ صاحبہ. علی رضا صاحب, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن میں سختی نرمی, اور جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں تھوڑی سختی ہونی چاہیے تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ خوشائن تھا کہ سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے, کیونکہ معیشت ہماری متحمل نہیں ہو سکتی, غریب اور دیہڑی دار طبقہ متحمل نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک ٹرم استعمال کی گئی وہ ظاہر ہے اسی لیے تھی, اگر وہ واقعی ان ریئل میننگ اسمارٹ ہو تو اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے. ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پہ ایک غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہو سکتا ہے, تو روزانہ کی بنیاد پر چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے, بھلے وہ لاک ڈاؤن ہو. لیکن عوام کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا, یہ عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ بھی ابھی سڑکوں سے آئے لاہور کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی ٹریفک جو ہے وہ کھلے عام ہے, اور دوسرے دن سے ہی ٹریفک شروع ہو گئی تھی. پہلے دن ذرا دیکھا تھا لوگوں نے کہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. اصل میں 3 سیکٹرز میں برابر کام کرنے کی ضرورت ہے, ایک اویئرنیس, ایک فوڈ اور ایک ہیلتھ. فوڈ اور ہیلتھ میں کافی کام ہو رہا ہے. ذرا ہیلتھ میں تو جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ایسا ابھی ہے ہی نہیں, فوڈ. لیکن جو اویئرنیس کا سیکٹر ہے اس میں بہت کم کام ہو رہا ہے. اس میں ظاہر ہے میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن ہوتا ہے نا کہ کوئی پراپر کام ہو, سائنٹیفک بنیادوں پہ کام ہو, لوگوں کی جو اس وقت آئی کیو لیول ہے اور لوگوں کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیا رہے, تو وہ اس کی کمی ہے بہرحال. تو اس میں کام کی ضرورت ہے. اس پہ کس طریقے سے کام ہو سکتا ہے, کیونکہ اویئرنیس کمپین تو آپ لوگوں نے بھی چلائی تھی. یہ سٹارٹ ہوتے ہی کرونا کا جیسے ہی پہلا پیشنٹ سامنے آیا تو اس وقت سب سے پہلا کام تو الخدمت نے یہی کیا تھا. جی ہاں, اصل میں ایک ہی بات کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ اس میں بہت زیادہ تھرل پیدا کر دی جائے, اور ایک ہے کہ اس کو اس وقت کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے, لوگوں میں نفسیاتی ایشوز پیدا ہو رہے ہیں, ایون جو زیادہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور جو کم لاک ڈاؤن. ایک ہی فیملی ہے فار ایگزامپل, تو 2 بھائی ہیں, ایک گھر میں زیادہ لاک ڈاؤن ہے, ایک زیادہ سختی ہے, ایک میں کم ہے, تو وہ بچے دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو بالکل اس کو جتنے یہ ادارے ہیں, خاص طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ, پروڈکشن ہاؤسز اور اس طرح کی چیزیں, ان کو سوشل جو اویئرنیس ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ حکومتی بنیادوں میں بھی ہونا چاہیے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی آگے آنا چاہیے, اور اس میں یہ بھی باقاعدہ فلاحی کام ہے, اویئرنیس پیدا کرنا. اویئرنیس صرف فلاحی کام صرف یہ نہیں ہے کہ فوڈ دے دیا جائے, اویئرنیس پیدا کرنا بھی بہت بڑا فلاحی کام. ٹھیک ہے جی, میں آپ کی جانب آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سمیع جمالی صاحبہ نے, جو کہ ڈائریکٹر ہیں جناح اسپتال کراچی کی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحبہ, کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ, خصوصاً چونکہ آپ تو فرنٹ لائن پر ہیں, آپ کے سامنے سارا سینیریو ہے, کس طریقے کے آپ لوگوں کی جانب سے اقدامات ہیں, اور پیشنٹس کی کیا صورتحال ہے جو کورونا کے حوالے سے؟ دیکھیں ٹیسٹنگ کیپیسٹی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹس کی تعداد بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور دا مور یو سی. اور اب آج کل جو ہے ہمارے پاس پیشنٹس جو آ رہے ہیں موسٹلی ریسپریٹری فیلئرس کے ساتھ ہی پریزنٹ ہو رہے ہیں, اور اگر ٹیسٹنگ کیپیسٹی, اب WHO کا کہنا یہی ہے کہ آپ ٹریس کریں, ٹریک کریں, ٹیسٹ کریں اور کوارنٹین کریں. یہی طریقہ کار ہم بھی کر رہے ہیں. جتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہوگی ہماری اتنا ہی زیادہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے پیشنٹس ہیں اس ہماری پاپولیشن میں جو افیکٹ ہو رہے ہیں. سو the thing is کہ ہمیں 1% آف آر پاپولیشن کو اگر ہم ٹیسٹ کر سکیں, 1% بہت بڑی پاپولیشن کا پرسنٹیج ہے, لیکن اس 1% کو اگر کسی بھی ملک میں آپ ٹیسٹ کر لیں تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاؤ دا کیلکولیشن ٹیک پلیس. اچھا, اب پریونشن ہی کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ ٹریٹمنٹ ایز سچ تو ابھی بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ پر ہو رہے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے. سو وی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دا ٹریٹمنٹ. سمپٹومیٹک ریلیف ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, وینٹیلیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو جن کو ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے پیشنٹس الحمدللہ صحت یاب بھی ہو کر گئے ہیں, لیکن کچھ پیشنٹس ہیں آبویسلی جو اس پروسیس میں بازی ہار جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائے گا کہ جو سہولیات ہیں, مطلب پی پی کٹس ہیں, ماسک N95 ہیں اور دیگر سہولیات ہیں ڈاکٹرز کو دی جا رہی ہیں, ڈاکٹرز اس میں کافی زیادہ مطلب پازیٹیو کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے تحفظات کس حد تک درست ہیں ڈاکٹرز کے؟
دیکھیے 100% تو سب لوگوں کی خواہشات ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو اپنے ہسپتال کے ریفرنس سے تو یہ بتا سکتی ہوں کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو اور جتنا آگزیلری سٹاف ہے، اسپیشلی جو فرنٹ میں کام کر رہے ہیں ایمرجنسی کے اندر، کووڈ وارڈ کے اندر، وہ تو سب 100% پی پی ایز پہنے۔ یہ پی پی ای پہننا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آپ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کریں تو کافی مشکل ہوتا ہے کہ اتنا ہیوی لباس پہن کر آپ اتنی ڈیوٹی کریں۔ تو ہم ٹرن بائی ٹرن 2-2 گھنٹے کے لیے ڈاکٹرز کو اندر بھیجتے ہیں تاکہ وہ 2-2 گھنٹے کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ایک وقت میں 3 گھنٹے سے زیادہ پہن کے رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پی پی ایز ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے الحمدللہ ہمیں کافی ساری چیزیں دی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بڑھ کر آگے آئے ہیں اور انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، اور پی پی ایز کی کوئی اس وقت کوئی دقت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو باقی رہی بات اس کی کہ اور دشواریاں جو ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر دشواریاں ہوں گی ان کو اور ہیں بھی، لیکن as long as it is for our hospital میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی مشکل ہے۔ ماسکس بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں پلینٹی فل ان کو، اور پی پی ایز بھی، ہیزمیٹ سوٹس بھی دیے ہیں، شیلڈز بھی دیے ہیں، گاگلز بھی، گلوز اینڈ ادر ماسکس ایز ویل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ فیسلٹی کہاں تک پہنچی ہے، اور عموماً یہ تاثر لیا جا رہا ہے مریض کو کچھ بھی سمٹم سامنے نہیں آتی، اور جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کو کرونا پازیٹیو آ جاتا ہے اس کا، تو کئی ڈرتے ہوئے ٹیسٹ نہیں کرا رہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کروایا تو سمٹمز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو اگر کروایا تو کرونا ہو جائے گا اور ہمیں کوارنٹین کر دیا جائے گا۔ ایک تو کوارنٹین کا کنسپٹ کلیئر کیجیے گا۔ سے لوگ بھی بہت ڈر رہے ہیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا، بالکل لوگ کوارنٹین سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ پازیٹیو آ جائیں تو کم از کم 14 دن آپ کو دوسرے لوگوں کے سے الگ ہو کے رہنا پڑتا ہے اور آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پر اتنے بڑے بڑے مکانات کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور 2-2 کمرے کے مکان ہیں جنرلی لوگوں کے پاس، اور گھر میں افراد زیادہ ہیں، تو اگر ایک کمرہ صرف دے دیا جائے اس شخص کو جس کو کہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، تو باقی لوگ کہاں جائیں گے گھر کے؟ تو اس لیے بہت دشواریاں ہیں، اور بالکل جائز دشواریاں ہیں لوگوں کی، تو اسی لیے ان کو کوارنٹین سینٹرز میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ باقی گھر والے جو ہیں سیکیور رہیں۔ لیکن اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جب کوارنٹین سینٹر میں ہوتے ہیں تو وہ پھر ملاقاتیں تو نہیں ہو سکتی گھر والوں سے، یہ ایک دشواری ضرور ہے، لیکن اب ایک مشکل آ پڑی ہے سب کے اوپر، تو سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کوئی ایک آدمی اکیلا نہیں کر سکتا، اور یہ مشکلات سب کے لیے ہیں، ڈاکٹرز کے لیے بھی ہیں، نرسز کے لیے بھی ہیں، عام کمیونٹی کے لیے بھی ہیں، سب لوگوں کے لیے ہیں۔ تو ہمیں اس پر تو میں اب کیا بولوں کہ مشکلات تو سبھی لوگوں کو ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ اس مشکل کو دور کرے گا، جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھا ڈالا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بات اللہ ہی ہمیں اس سے نکالے جی گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بات کلیئر کیجیے گا کہ کیا یہ صرف جو حکومت کی جانب سے ڈکلیئرڈ لیبارٹریز ہیں انہی سے ٹیسٹ کروایا جائے، یا کسی بھی پرائیویٹ لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا جائے، اور اگر پازیٹیو آ جائے خود کو کوارنٹین کر لے؟ حکومت نے جن لیبارٹریز کو کراچی میں تو سندھ میں تو حکومت نے جو لیبارٹریز نامینیٹ کی ہیں وہی لیبارٹریز میں ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی آسانی سے ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے، پی سی آر جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، 4-5 ہسپتال ہیں جہاں پر ہو رہا ہے، اور جو اینڈ آف کورس اٹس اے ویری ایکسپینسو ٹیسٹ۔ کچھ پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہے مہنگا ٹیسٹ، اس لیے لوگ عام طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور حکومتی جو ہسپتال آئیڈینٹیفائڈ ہیں وہاں پر یہ فری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا کہ جو کٹس ہیں ہمارے پاس، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ فیلئرز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور 80% جو لوگ ہیں ان کا پازیٹیو، 98% جو ہے ان کا پازیٹیو آ گیا، تو 2% کو ہوگا بھی تو ان کا نیگیٹو آ جائے گا، کچھ اس قسم کے بھی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹیسٹ پہلی دفعہ میں اگر آپ کا ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آیا ہے، یہ نہیں پتا کہ آپ بیماری کے کس فیز میں ہے، شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیگیٹو آ جائے اور 5-6 دن کے بعد ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے، تو دیر کین آلویز بی دیٹ چانس، اور 100% ایکوریسی پی سی آر کی بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ لائک جو پی سی آر ہوتا ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ ہر ٹیسٹ کی پازیٹیو، جس کا بعد میں پازیٹیو ہو سکتا ہے شروع میں نیگیٹو ہو۔ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کا انیشل سٹیج میں لگ رہا تھا کہ کووڈ ہے اور وہ نیگیٹو آئے ہیں، لیکن بعد میں
کچھ دنوں کے بعد اگر ان کا چار دن کے بعد ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو آئیں, اور پرائیویٹ لیبورٹری سے بھی اسی طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس آئیں تو وی ہیو ایویڈنس آف دیٹ. تو 100% اس کی وہ نہیں ہے, لیکن 75% کے قریب جو ہے یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, سوشل اویئرنیس کے لیے یہ سوال ہے, اللہ نہ کرے کہ اگر مجھے مطلب پازیٹیو آ جائے اور میں خود سے ہی کوارنٹین کر لوں خود کو اپنے ایک روم میں, اور کچھ چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اپناؤں اور اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں لے جاؤں, تو ٹھیک ہو جاؤں گا 14 دن کے بعد؟ تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے, لیکن اگر کوئی سمٹم ہو, جیسے پیناڈول لے سکتے ہیں آپ بخار کے لیے, فلو لائک سمٹم اگر کوئی ہو رہا ہو تو آپ اینٹی ہسٹامین لے سکتے ہیں, اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہو, سانس لینے میں کوئی دشواری ہو, آپ نے کوارنٹین کر لیا اپنے آپ کو اور سانس لینے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دشواری ہے, تو پھر آپ کو ہیلپ لائن سے رابطہ کر کے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ یہ فیز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہوں, اور ہمیں عام آدمی کو خود پتہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اف یو آر ینگ اینڈ اف یو آر ہیلدی, پھر تو سیلف کوارنٹائن کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایلڈرلی ایج گروپ میں ہیں تو پھر آپ سیلف کوارنٹین یوں نہیں ہو سکتے کہ آپ کو کوئی دیکھے ہی نہ اور پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے, ظاہر ہے آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, کہ جو کوارنٹین ہے اس میں کیا سہولیات ہیں, اور دوسرا یہ فرمائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے تو وائرس جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, اس کا مطلب کیریئر کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو وہ افیکٹ نہیں ہوگا, اگر وہ کسی سے ملے گا تو وہ افیکٹ ہو جائے گا جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ امیونٹی جو ہے نا, اٹ از ڈیپینڈنٹ آن, ایک تو وائرس کا کتنی کوانٹٹی وائرس کی آپ کے اندر گئی ہے, ایک تو یہ بات بھی ہے کہ ہاؤ مچ از دا وائرل لوڈ دیٹ یو آر کیرنگ, اور دوسرا یہ ہے کہ امیونٹی اگر آپ کی, اف یو آر ینگ, یو ہیو نو النس, کچھ نہیں ہے آپ کو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی سمٹم نہ ہو, لیکن یو آر اے کیریئر, اور آپ ٹرانسمٹ کر دیں کسی ایسے آدمی کو جو کہ کمزور ہو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بزرگ اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو گھروں کے اندر آئسولیٹڈ ہی رکھیں, تاکہ ان میں بیماری کا, کیونکہ ہم جو لوگ ینگر ہوتے ہیں گھر میں اندر آ جا رہے ہوتے ہیں, اندر سے باہر, باہر سے اندر, تو وہ جراثیم اپنے ساتھ کیری کر کے لے جا سکتے ہیں. تو جو گھر میں رہنے والے بزرگ ہیں وہ انہی سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کمروں میں زیادہ آئیں جائیں نہ, تاکہ ان کو, کیونکہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اور ان کی قوت مدافعت ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے, تو پھر ہمیں ان کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے, بہت انفارمیٹیو گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے. علی رضا صاحب, یہ دیکھیں نا, بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو عام پبلک کو نہیں پتا, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کوارنٹین ہونے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو حکومت ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جائے گی, اور وہ کوارنٹین کو ایک قید خانہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. ایسا ہی نہیں, بالکل. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی جو گفتگو ہے وہ بھی اویئرنیس کی ہی مثال ہے جس کی ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے, اس سے آپ کا پریشر بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے, اور آپ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے, اپنے لیے تو ہوگا ہی انشاءاللہ. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے, اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت. حکومت کو اویئرنیس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. جی ہاں, ایسا ہی ہے. اب مطلب ایک خوف, شروع میں تو کچھ ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, جب چائنا ہٹ ہوا اس سے کورونا وائرس سے, کہ چلتے چلتے انسان گر گیا, جی, اور ہر شخص یہ سمجھنے لگا کہ کورونا کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے, بالکل, کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے فوراً. لیکن اب پتہ چلا کہ کورونا اصل میں ہے کیا, اور ابھی بہت سا پتہ چلنا باقی ہے. جی ہاں, ایسا ہی ہے. اور جو سائیکولوجیکل اس وقت پرابلم آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. یعنی میں خود ایسے پیشنٹ سے ملا ہوں کہ جو اس وقت بڑی کریٹیکل سی سچویشن میں ہے. ظاہر ہے کہ ان کو نامکمل معلومات ہیں یا غلط معلومات ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. تو آپ علی رضا صاحب, جو پلیٹ فارمز ہیں ظاہر ہے اویئرنیس کے, وہ تو ایک میڈیا کمپین کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. حکومت نے تو میڈیا سے فاصلے ویسے بہت بڑھا دیے ہیں, وہ حکومت اپنے تئیں بھی کچھ نہیں کر رہی کہ کس طریقے سے اویئر جو ہے وہ لوگوں کو کیا جائے. اور جو امیدوار ہیں یا جو ان کے کہہ لیں ورکرز ہیں, اب وہ ٹائیگر فورس ایک بنانی تھی, وہ بھی ابھی نہیں بنی. اس کو کل کرنا تھا لیکن نہیں کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے سم درست نہیں کر پا رہی, یا حکومت اپنے تئیں سب کچھ کرنا چاہ رہی ہے؟ دونوں معاملات ہیں. یعنی جو دونوں فیکٹرز آپ نے کہے ہیں یہ شاید دونوں ہی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اور کسی بھی ایسی سچویشن میں حکومت کا رول سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ہے, بالکل. یا اس کو دوسروں کو اسپیس دینی چاہیے, اتنے مواقع دینے چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو پبلک ہے, وہ اس میں رول پلے کر سکے, یا اس کو خود ایسا انیشیٹوز لینے چاہیے. تو دونوں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. یعنی خود انیشیٹوز بھی کم چل رہے ہیں, اور جو پبلک کے لیے پلیٹ فارمز ہیں یا جو
چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں اس میں بھی کمی ہے. تو دونوں طرف توجہ دینی چاہیے اس وقت پالیسی ابھی جیسے میکرز کو. مجھے یاد ہے کہ سینیٹر سراج الحق صاحب نے میر اسلامی نے سب سے پہلے آفر کیا تھا کہ ہمارے رضاکار بھی حاضر ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ہمارے پاس, ہاسپٹل جو ہیں وہ حاضر ہیں, تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں, فورس کو یوٹیلائز کریں, لیکن حکومت نے کوئی رسپانس نہیں دیا. بہرحال اسٹیٹ کی پاور جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. اگر وہ ساتھ ہی دے دے صرف, تو پاکستانی قوم میں اتنا جذبہ موجود ہے, وہ بھلے زلزلہ ہو ماضی میں, بھلے وہ کوئی بھی اور آفت ہو, کہ اگر اس کو تھوڑی بہت اچھی ڈائریکشن دے دی جائے, تھوڑی بہت ٹیکنیکل سپورٹ دے دی جائے, تو یہ الحمدللہ ہر طرح کی جو آفت ہے اس پہ قابو پا سکتی. لیکن یہاں پہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی پاور کہ ابھی صرف 12,000 روپیز جو ہے وہ دیے گئے ہیں, اور باقی راشن جو ہے وہ ابھی نہیں دیا گیا. اور راشن اگر کسی جگہ پہ دیا گیا جہاں پہ 1,000 مستحق لوگوں کے میسیجز گئے, وہاں پہ 130 یا 150 کے قریب بیگ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی گئے. ظاہر انفراسٹرکچر کو اگر ہے تو صحیح طرح ادراک نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے. ظاہر ہے اس موقع پہ یونین کونسل لیول پہ موجود ہیں, آفیسز موجود ہیں, بھلے وہ جو ہے اسمبلیز جو ہوتی ہیں بلدیاتی وہ نہیں ہیں, لیکن انفراسٹرکچر تو موجود ہے, نادرا کا سسٹم موجود ہے, اس سب کو یوٹیلائز کر کے کیا جا سکتا ہے. لیکن شاید جو پالیسی میکرز ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, یا وہ خود پوری طرح ادراک نہیں رکھ رہے, کچھ نہ کہیں ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو یہ کیا جا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات, کہ چیزیں موجود ہیں, کی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا علی رضا صاحب, جو نیشنل ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور ڈاکٹر سمی جمالی صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر جناح اسپتال کراچی, ان کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ان کی جانب سے جو کہا گیا ایک بہت بڑی اویئرنیس ہے کہ آپ کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ کیریئر ہو سکتے ہیں اس وائرس کے, اگر آپ کسی سے ملتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں اپناتے, اور اس کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے, وہ بزرگ ہے یا بچہ ہے, تو وہ لازمی افیکٹ ہوگا. اور ایک اور جو سب سے بڑی غلط فہمی یہ کہ اگر ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوارنٹین جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے, مثل قید خانہ ہے, کہ اس میں آپ کو ڈال دیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ کوارنٹین کا مطلب ہے سیلف آئسولیشن. آپ خود بھی سیلف آئسولیٹ کر سکتے ہیں, جیسے عموماً اب گھروں میں کیا ہوا ہے عوام نے, ہم لوگوں نے, آپ نے, لیکن اس پہ سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ ضروری ہے. تمام کام حکومت کے کرنے کے لیے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں ہم کہ اس کے اقدامات جو ہیں وہ بڑے سلو ہیں, اور پھر جہاں چاہ وہاں راہ والی بات نہیں ہے, اور پھر حکومت جو ہے وہ مختلف ڈگر پہ نظر آ رہی ہے. لیکن آپ خود بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں, خود بھی بچیں. کورونا ایک ایسی موذی وبا ہے کہ جو پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے, پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے, اور معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی بھی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے عزیز و اقارب کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کے اس آخری لمحات کے ساتھ طارق حفیظ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی, سوموار کو پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی 2 سے 3 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.